बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हम फिर बात करेंगे मियां साहब वाले उसी केस पे जिसमें अभी केस सुना जा रहा है। उसमें राना शमीम साहब का वो एफिडेविट आ गया। वो एक फ्रॉडुलेंट सी चीज़ डॉक्यूमेंट तो फ्रॉडुलेंट आती हैं, जिस तरह कतरी ख़त आया पहले, फिर आपने देखा कि उसके बाद वो कैलिबरी फॉन्ट वाला किस्सा आ गया एफिडेविट पे। तो ये हो नहीं सकता। मैं बड़ा सोचता रहता हूँ और उसके बाद मुझे ज़हन में एक ही बात आती है कि चूँकि मियाँ साहब अपनी मनी ट्रेल नहीं दे रहे, एक्चुअली सारा किस्सा तो मनी ट्रेल का है ना। अगर मनी ट्रेल दे देते हैं तो केस ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मनी ट्रेल नहीं दे रहे तो वो बाकी तमाम इस तरह के हरबे जिनमें कि जाली काम, जाली डॉक्यूमेंट्स वगैरह, हेरा फेरी, फ्रॉड, उसके ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये साबित करें कि किसी के कहने पे इनको सज़ा हुई है। अब वो बात बन नहीं रही। अभी हम ये राना साहब के एफिडेविट का किस्सा ही चल रहा था, रो रहे थे, उसी का रोना रो रहे थे, क्योंकि वो आपने देखा कि वो केस बन गया, उसका सोमोटो ले लिया अतर मिनल्ला साहब ने, जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं। और वहाँ पे उन्होंने तो पहली हेयरिंग में ही उसको खासा झूठा करार दे दी, लेकिन बाहर सूरत केस चलेगा। अभी उन्होंने नोटिस वगैरह दिए हैं, तो मेरा ख्याल बात आगे चलेगी। और वो बज़ाहिर तो नज़र यही आता है कि वो एक फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट है और वो खुल जाएगी बात सारी। लेकिन ये मज़े की बात ये है कि ये यहाँ पे मामला रुकता नहीं। अभी हम इसी की बहस में उलझे हुए थे कि जैसे है शरीफ फैमिली का कि कहानी बनाना, वो इनका सानी कोई नहीं उसमें, ये आगे नई कहानी लेके चल पड़ते हैं। और अभी वो मनी ट्रेल वगैरह का रोना रो रहे थे लोग कि जी वो दे दें, और ये एफिडेविट में फंसा दिया। और एफिडेविट के बाद अब आ गया एक और ड्रामा, और वो है एक ऑडियो। उस ऑडियो में वाहिद आवाज़ जो बनाई गई है वो है जैसे साकिब साहब की, और वो आवाज़ लेके तो उसको उसमें पेश किया गया है ऑडियो में कि जिस तरह वो ये कह रहे हैं कि दूसरी साइड पे जो जज हैं उनका नाम नहीं पता चलता, लेकिन वो दूसरे जज के तौर पे कोई हैं। बाहर सूरत इन्होंने चूँकि अपने एफिडेविट में आमिर फ़ारूक का कहा, तो यही इम्प्रेशन दिया जाएगा कि वो गालिबन आमिर फ़ारूक साहब हैं जो सुन रहे हैं। उनकी आवाज़ वाज़े नहीं, उनकी बात वाज़े नहीं। और ये साकिब निसार साहब कह रहे हैं उनको कि ये इनको सज़ा देनी है और फैसले अदारे करते हैं, खान साहब को उनका लाना है, खान साहब को लाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। अब सोचने की बात पहले तो वही है कि क्या चीफ़ जस्टिस इतनी बोंगी है, इतनी भोंडे तरीके से करेगा? ये बात करने की होती है किसी को बताया कि जी मुझे ये हुक्म दिया अदारे ने और आप इतने बेबस हैं, चीफ़ जस्टिस हैं। तो पहले तो ये इन्हीं चीज़ों की वजह से वो मशकूक थी। लेकिन फिर ड्रामा हुआ फ्लॉप। वो कैसे हुआ कि ये हमारे भी यहाँ पे पाकिस्तानी जो हैं वो दिलचस्पी लेते हैं, पाकिस्तानियों ने उसको खंगालना शुरू कर दिया। पहला किस्सा जो सामने आया वो ये था कि ये अहमद नूरानी जो कि जंग जियो ग्रुप के लोग हैं, और इनका भी ज़िंदगी में एक ही मिशन है कि जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा हुआ है उनको इन्होंने दिफा करना है, और जो पाकिस्तान के दिफा करने वाले हैं उनको इन्होंने बेतौकीर करना है। ये शख्स जो है वो अरसा दराज से घनौने खेल में मुलव्वस है, और ख़ुदा जाने कि इसका क्या इंटरेस्ट है। लेकिन अब की बात जो है वो ये है कि जब पीछे इन्होंने आसम बाजवे वाला किस्सा चलाया तो वो भी इन्होंने वहीं से अमेरिका से चलाया, और जहाँ ये कर रहे हैं कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं, उसमें भारतीय इनके साथ सारे भारतीय, ये गालिबन अकेले बाहर के लोग हैं, आदमी हैं, बाकी सब भारतीय। और वो इसी चक्कर में उन्होंने इंडियंस ने ये कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जहाँ वो केस करते हैं इनको, जर्नलिस्ट वगैरह का, और उनको वो वहाँ पे ले जाते हैं और ये काम किया जाता है, इनसे काम लेते हैं। अब ये वहीं ये बनी, और वो उसी कंपनी का नाम लिया जाता है, इन्होंने लिया उसमें अहमद नूरानी साहब ने उसी कंपनी का जिस कंपनी से पहले इन्होंने वो इन्फॉर्मेशन ली या उसको ऑडिट करवाया, उसको एडिट करवाया था या उसका फॉरेंसिक ऑडिट करवाया था। अब ये भी उसी के पास गया और इन्होंने कहा जी कि फ़लाँ कंपनी से हमने करवाया है, और वो कंपनी जो है बड़ी ऑथेंटिक है। और जैसे हमारे यहाँ होता है कि हमें कोई कहे कि जी मैंने अमेरिका से ये फॉरेंसिक ऑडिट करवाया है, तो हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो फ़ौरन उस पर इत्मीनाद करना शुरू कर देंगे, यकीन करेंगे कि हाँ वाकई ये बिल्कुल ठीक हुआ होगा। लेकिन यहाँ
پاکستانی جو ہیں وہ کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں. اور اب احمد نورانی صاحب کی اپنی پوزیشن جو ہے وہ مشکوک ہوئی پڑی ہے، کیونکہ اسکالرشپ ان کو اسی بھارتی ہم نوا جو آرگنائزیشن ہے انہوں نے دیا تھا، اور اسی میں وہ بھارتی انٹیلیجنس وغیرہ جو ہے ان کے تھرو آپریٹ کر رہی ہے. اور یہ بھارتی انٹیلیجنس اکثر یہ ایسا کام کرتی ہے، مختلف ملکوں میں کر رہے ہیں، اور یہ وہاں پہ کورس کر رہے ہیں. سو نیچرلی ان کو بہت ساری انفارمیشن کوک اپ کر کے وہ مہیا کرتے ہیں جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے. اب جو بولنے والے ہیں ان میں تو جو ویڈیو میں جو آڈیو ٹیپ میں جو بولتے ہیں ثاقب نثار صاحب، اور دوسرے بولنے والے وہ جیسے میں نے کہا کہ نام نہیں، لیکن عامر فاروق صاحب کو سمجھا جائے اس وجہ سے کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا، اور اس ایفیڈیوٹ کو ہی صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ آڈیو نکال کے جعلی آڈیو جو ہے وہ بھیجی گئی. پہلے تو اس کمپنی کا دیکھ لیں کہ جس کمپنی کے ذریعے انہوں نے کروایا، 13 سال سے وہ کمپنی ہے لیکن اس کے پاس کوئی خاص کام نہیں. اور عموماً ہوتا ہے کہ یہ کمپنیوں کا ویب سائٹ ہے، اس پہ لوگوں کے ریویو ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں کہ اس کمپنی سے میں نے کام کروایا، انہوں نے بڑا اچھا کام کر کے دیا، ان کی یہ کیپیبلٹی ہے، یہ ہے وہ ہے. وہاں صرف ایک ریویو ہے، یعنی 13 سال میں اس کا مطلب انہوں نے ایک آدھی کوئی پہلے کام کیا ہے. اور وہ جو ریویو ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بہت بڑے فراڈ ہیں، یہ جعلی کام کرتے ہیں، ان سے جو جی چاہے کروا لیا جائے، یہ کوئی ان کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں ہے. وہ لگتا ہے کہ کوئی عام بچے یا کسی نے فراڈولنٹلی کو کمپنی کھول لی ہوئی ہے اور وہ لوگوں کو تیل دے رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ تو کریڈنشلز ہو گئے کمپنی کے، تو پتہ لگ گیا کہ پہلے یہ فراڈ. پھر یہ دوسرا پوائنٹ آ گیا کہ جناب احمد نورانی صاحب کے تعلقات جو بھارتی وہاں پہ جرنلسٹ یا لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ ان کے ذریعے ان کو وہاں کا ملا اسکالرشپ وغیرہ ملا جس کے تحت یہ وہاں پڑھ رہے ہیں. تو یہ تو ان کا قصہ تھا. لیکن اب یہاں پہ پاکستان میں دوسرے لوگوں نے اس کو، جو اور ہمارے مثلا سما ٹی وی ہے، ان کے لوگ اور آئی ٹی کے بے شمار لوگ جو ہیں وہ مختلف چینلز پہ کام کرتے ہیں، انہوں نے اس کو دیکھنا شروع کیا. جب انہوں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ الفاظ تو ثاقب نثار صاحب نے کسی ایک تقریب میں ایڈریس کرتے ہوئے بعض کہے تھے. سو وہاں سے کچھ لفظ یہاں سے اٹھائے، کچھ وہاں سے اٹھائے، اور اس کا جوڑ کے وہ 1.5-2 سینٹنس کی 8 سیکنڈ کی یہ ویڈیو یا 10 سیکنڈ کی وہ ویڈیو ایک بنا دی. اب آپ سوچئے دیکھیے کہ کتنی 2 نمبری، کتنا جعل سازی ہوتی ہے، اور کس طرح پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا کام کیا جاتا ہے. ایک طرف تو ثاقب نثار صاحب، جن کو آپ سمجھیں کہ ان کو سب کو شرمسار، سارے ویڈیو چینل، یہ جو ٹی وی چینلز ہیں ان پہ بحث ہوتی رہی. میں آج 1-2 پروگراموں میں تھا، ادھر وہ کہتے رہے جی کہ ثاقب نثار صاحب ہیں بے گناہ ہیں تو وہ لندن میں جا کے دعویٰ کر دیں، فلاں یہ کر دے وہ کر دے. آپ سوچئے کہ کتنی بڑی پریشانی ایک شریف آدمی کو جس نے یہ کام نہیں کیا اس کے گلے پڑ گئی، اور نیچرلی وہ اپسٹ ہوں گے، پریشان ہوں گے. اب یہ جو چیز ہے یہ اس میں کوئی کہانی بنائی گئی جو واضح نہیں اس میں سے سنی جاتی کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 2018 کے الیکشن سے پہلے ان کو ضمانت دی. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، ضمانت کا قصہ تو آ ہی نہیں سکتا تھا. انہوں نے 6 جولائی کو ان کو سزا ہوتی ہے، 25 جولائی کو الیکشن ہے، 16 جولائی کو یہ اپنی پٹیشن یا اپنی اپیل دائر کرتے ہیں. 17 جولائی کو پہلی ہیئرنگ ہوتی ہے، اور نیب کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ اپنا جواب تیار کر کے لے گئے. ان کو 8-10 دن 15 دن ان کو دیے جاتے ہیں. اب اگر 17 سے آپ لگا لیں 8-10 دن بھی، تو اس کے بعد کیس سنا جائے گا. پھر سننے کے بعد کوئی لٹ سے 2-4 ہیئرنگ کے بعد کوئی فیصلہ ہو بھی تو 25 تو اس میں آتی نہیں، 25 تو گزر جائے گی پہلے ہی. لیکن یہ کہ یہ بھونڈا ڈرامہ بنایا گیا اور جھوٹ. اب اس جھوٹ کو کور کرنے کے لیے یہ آڈیو ٹیپ نکالی گئی. سوال وہی ہے کہ اگر ایفیڈیوٹ وہ 3 سال کے بعد آیا تو یہ آڈیو ٹیپ 3 سال کے بعد آئی، 4-3.5 کیا کرتے نہیں ہیں، رکھ کے بیٹھے رہیں. اور بھی بہت کچھ یہ بنائیں گے. اصل قصہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ جعل سازی کرتے ہیں، بلکہ یہ بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو. انہوں نے ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں جو مریم کہتی رہی ہے کہ ویڈیوز جناب میاں صاحب کے پاس پڑی ہیں، جب وقت آئے گا تو ریلیز کریں گے. لوگوں کو شیڈو کرنا، ان کی پرائیویسی میں جا کے ان کی ویڈیوز لینی، ٹھیک ہے وہ غلط کام کرتے ہوں گے، خرافات ہوں گی، لیکن اس غلط کام میں
میرا کام جاسوسی جا کے کرنا نہیں ہے، یہ کسی اور کا، جب تک کہ میں نے بلیک میل نہیں کرنا ان کو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ یہ کرتے رہیں. اب چونکہ احمد نورانی ایک بنیادی طور پہ ایک مشکوک آدمی، اور یہ جس جگہ پہ ہے وہاں سے را کا تعلق، سو ایک خیال آتا ہے کہ یہ کہیں بیرونی سازش میں اس میں شریک نہ ہو. میاں صاحب بھی اب انڈین ایمبیسی میں ان کا آنا جانا، یہ سارے ان کے تعلقات موجود ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے دشمنوں سے، حمداللہ محب وغیرہ ایسے لوگوں سے جو پاکستان کو چکلا کہتے ہیں، ان سے بھی ان کا ملنا ملانا ہے. ہر وہ بندہ جو پاکستان اور پاکستان آرمی کو گالیاں نکالے وہ میاں صاحب کا چہیتا ہے، ان سے ملتے ہیں وہ. تو وہ بھی ہے. اور یہ خدشہ کہ اب یہ کہیں ہمارے عدالتی نظام کو بھی تباہ کریں گے، جیسا بھی ہے اچھا نہیں ہے، بہت کہہ لیجیے اس میں خامیاں ہیں، تب بھی ایک نظام ہے جو لوگوں کو سروس دے رہا ہے. اب اس کو بھی آپ تباہ کریں گے، اور بھارت کا ایک مقصد سر ہوگا کیونکہ وہ احمد نورانی اس کھیل میں شامل ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بڑا حیران کرتی ہیں کہ یہ وہی فراڈولنٹ قسم کی کمپنی جو ان کو مل گئی، پیسے کون دے رہا ہے اس کام کے لیے، اور یہ سارا کچھ کر کے آخر یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں صرف یہی کہ میاں صاحب کو کسی طرح ثابت کر دیں کہ وہ منی ٹریل نہ ان سے مانگی جائے، لیکن یہ کہا جائے کہ یہ سازش تھی. یہ اتنی بات پہ ہو جائے، اور اگر یہ بات ہو جائے تو اس پروسیس میں آپ سارے ادارے، فوج کو بھی ذلیل کر دیں، جوڈیشری کو بھی کر دیں. اس ملک کا بھی تو کوئی، جہاں رہنا ہے ہم لوگوں نے، ہمارا بھی کوئی حق ہے اور ملک ہے. آپ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی جال سازیاں جو ہیں وہ کر کے تو ملک کا بیڑا غرق کر کے اپنے آپ کو پھر آ کے حکمران، آپ نے چراغاہ سمجھی ہوئی ہے یہاں آ کے آپ بیٹھ جائیں حکمرانی کرنے کے لیے، مال کمائیں تو جا کے پھر لندن بیٹھ جائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ عوام کو سوچنی ہوں گی. اس وقت ان کے ان ہیرا پھیریوں اور ان کے ان جعلی کاموں کی وجہ سے ملک آج بہت ہی برے حال میں، بہت ایک دوراہے پہ کھڑا ہے. اور ان کے ساتھ پھر وہ سارا باغی ٹولہ، بدماش ٹولہ جو آپ نے دیکھا، جو حاضر تھے یہاں پہ آسما جہانگیر کانفرنس میں، وہ ایک مقصد کے تحت کی گئی اور ان کو چیف گیسٹ بلایا. اس کا مطلب ہے کہ سارے اس جال سازی میں شریک جرم تھے. ایک پلان کر کے ایک بڑے فورم پہ لا کے تو یہ کروایا گیا کام تاکہ سپورٹ ملے اس وقت جب کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کیس سن رہا ہے. باقی لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ وطن عزیز جس کا مال لٹا ہوا ہے، جو وطن عزیز جو ان کے ہاتھوں یتیم ہو چکا ہے، اس کا ساتھ دیں جہاں سے آپ لیتے ہیں، کھاتے ہیں، جہاں آپ کی اولادیں پڑھ رہی ہیں، پل رہی ہیں. اس کی بجائے آپ اٹھ کے یوں، مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ وہ جرنلسٹ تھرڈ کلاس قسم کے جو وہاں پہ تھے، اور جو جتنے بھی اور حضرات وہاں پہ وکلا تھے، یہ وہ تالیاں بجا رہے. جب اور تو اور چھوڑیں، مطلب انسان حیران ہوتا ہے کہ آپ کیا ملک کا آپ نے کیا حال کر دیا. تو یہ وہ مشکلات ہیں جن کی وجہ سے آج ہم برے حال میں ہیں. لیکن خدا کا شکر ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے سچائی جان لی، اور یہ جو بھونڈا قسم کا فراڈ کیا گیا قوم کے ساتھ ایک آڈیو ٹیپ کا، اس کا بھی بھانڈا پھوڑ دیا گیا. اور اب ان لوگوں کو کہیں منہ چھپا کے اپنے آنسو روکنے چاہیے یا آنسو بہانے چاہیے، تاکہ پتہ لگے ان کو بھی کہ کوئی فراڈ چلتا نہیں. دنیا آج ٹیکنالوجی میں بہت مہارت رکھتی ہے، بچے کو پتہ ہے. چیزیں یہ کریں گے تو دوسرے بھی کچھ نہ کچھ کر کے ان کی کھوج نکال سکتے ہیں، ان کے جھوٹ کو سامنے لا سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.